guests, guest of honor, esteemed speakers, our team members, and all the participants who have joined us today. Before we begin, I would like to take a moment to introduce the organization behind today's event. Nutrition, health comes to our mind, bodily health comes to our mind, but it's way more than that. It plays a key role in mental. Through today's seminar, we aim to raise awareness about the important link between our respected President, Angshay Khan, who is going to be joining us in a bit, and our esteemed contributions to journalism, media, continue to inspire and strengthen the profession. Next, we are joined by Jamal Mirza. Next, we are equally delighted to have our guest of honor, Advocate Mr. Jan insights on today's important topic of women's nutrition and mental well-being. The first guidance, personalized fitness coaching and sustainable health strategies. Please join me. And for kids and for the everyone here. आज मैं बात करूँगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें हम सिर्फ लेडीज़ को फोकस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि लेडीज़ women are the backbone of our society. We were going to talk about the malnutrition that is equally happening in mind and body. सबसे पहले बात करेंगे कि हम जब मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि शायद हम किसी अंडरवेट की बात कर रहे हैं या हम किसी ऐसे भूखे इंसान की बात करें, लेकिन एक्चुअली में हम इसकी रियलिटी को फेस करेंगे. अ मैल न्यूट्रिशन वुमेन कैन बी ओबीज, कैन बी ओवरवेट या परफेक्टली हेल्दी भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि मैल न्यूट्रिशन एक्चुअली में आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग होने से रोकती है. एक्चुअली में वो ये करती है कि आपकी किस तरह से बॉडी और माइंड स्ट्रगल कर रहे हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें शायद बहुत सारा खाना खा लेंगे, बहुत सारा हम इंटेक रख लेंगे तो शायद हमारी जो बॉडी है वो नरिश हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम we are missing the basic food groups. We are not having adequate portions for our life for our body to function it properly. इसमें मैं बात करूँगी कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमें बहुत सारी कैलोरीज इनटेक हो रही है, लेकिन हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे. हमारे जो फूड इनटेक है जिसमें हमारा रेडी टू ईट फूड हो जाएगा, जैसे जंक फूड है या उसमें प्रोसेस्ड फूड है, सैडली वो आपको मैल नरिशमेंट की तरफ लेके जा रहा है. क्यों? क्योंकि दे आर गिविंग यू एम्प्टी कैलोरीज. दे आर नॉट सपोर्टिंग योर बॉडी, दे आर नॉट सपोर्टिंग योर माइंड. सो इसके लिए क्यों हम मैल नरिशमेंट में सिर्फ लेडीज़ को वल्नरेबल कर रहे हैं, इस पे बात करूँगी मैं. सबसे पहले अ वुमन गोज़ थ्रू मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपॉज फेज़. इन हर फेज़ में औरत की बॉडी की डिमांड डिफरेंट होती है और बढ़ती जाती है, लेकिन सैडली हमारे कल्चर में इस चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता. एक औरत हर एक का ख्याल रखती है, घर के हर फर्द की पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, लेकिन एट द एंड जब उसके खाने की बारी होती है वो एक चाय का कप लेके भी सारा दिन गुजार लेगी. वो ये नहीं सोचेगी कि मैं जो प्लेट लेके बैठ रही हूँ उसमें प्रॉपर फूड ग्रुप्स हैं, उसमें कार्ब्स के अलावा क्या उसमें प्रोटीन है, उसमें फाइबर है, उसमें एसेंशियल विटामिन्स हैं जो उसकी बॉडी को रेगुलर फंक्शन करने के लिए चाहिए. एक्चुअली में नहीं होता है. वो कहती है बस ये खा लिया, अब मैं अपने अगले काम को लगती हूँ. और साउथ एशियन कंट्रीज़ में हर 5 में से तीसरी औरत इस टाइम इनफर्टिलिटी के इशू से गुजर रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही है. क्यों? दिस इज़ ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन. हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसा फेज़ है औरत की लाइफ का जो कि ना मेडिकेशन से पूरा हो सकता है और ना ही वो किसी आप कह लें कि किसी भी ऐसी बात से पूरा होगा कि वो आपको जस्ट रेडी टू गेट सोर्स ऑफ एनर्जी या रिवर्सिबल प्रोजेक्ट है. इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज जो कि डेली आपकी हैबिट से डेवलप होता है, आपके डेली लाइफस्टाइल से डेवलप होता है.
میں یہ کہوں گی کہ ہارمونل امبیلنس آپ کی ہر باڈی فنکشن کو ڈسٹرب کرے گا، بی اٹ یور مائنڈ، بی اٹ یور سول، بی اٹ یور ہیلتھ، بی اٹ یور مینٹل ہیلتھ. سو میک شیور کریں کہ ہم جب میل نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں جو کہ پرائمریلی ہماری باڈی کو ڈسٹرب کر رہی ہے، ہمارے باڈی فنکشنز کو ڈسٹرب کر رہی ہے، ہمارے برین نیوٹریشن کو ہیزٹ کر رہی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ہم اپنی باڈی کی اگنورنس پہ جا رہے ہیں. ہر عورت اس چیز سے اسٹرگل کر رہی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی باڈی کو نرش کرے گی، کس طرح سے وہ اپنے پراپر فوڈ گروپس پورے کر سکتی ہے. ایز مائی سلائڈ شوز کہ ایک پلیٹر میں، ہمارے ایک ہیلدی پلیٹر میں کس طرح سے سبھی فوڈ گروپس پورے ہونے چاہئیں. وی ڈونٹ ہیو ساؤتھ ایشین کنٹریز میں کیا چل رہا ہے اس ٹائم، ہمارے فوڈز میں صرف اور صرف کاربس انٹیک چل رہا ہے. روٹی چاول ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے جو کہ ہمیں صرف انرجی پروڈیوس کر رہا ہے، وہ ہمیں انٹرنلی اسٹرانگ نہیں کر رہا. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ فوکس رکھیں کہ ہمارے ہر میل میں پروٹین انٹیک ہو چاہیے. چلیں دیسی زبان میں بات کرتے ہیں. ہر میل میں کیسے؟ چکن، مٹن، بیف، فش، قیمہ، انڈے، یہ ہماری بیسکس میں آنا چاہیے. یہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہمیں روٹی اور چاول سے اوپر جا کے سپورٹ کرتا ہے. یہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہمیں سٹائٹی لیول بھی بھرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کو ایڈیکیٹ امینو ایسڈس بھی دیتا ہے جو کہ ہماری باڈی کو پراپرلی فنکشن بھی کر دے گا اور ہماری بہت ساری ہیلتھ کنڈیشنز کو کور بھی کر دے گا. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ آئرن ڈیفیشنسی. آئرن ڈیفیشنسی کے بعد موٹیویشن، آپ کا فرسٹریشن، لو انرجی لیول اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اریٹیبلٹی بھی آ جائے گی. سو ہمیں جب تک اس ریالٹی کو چیک نہیں کرنا کہ ہمارے برین کی پراپر فنکشننگ کے لیے ہماری پوری، آئی ایم ریپیٹنگ ایوری سیکنڈ لیڈی، اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ ایون اے لیڈی، آپ اس کو کہہ لیں ٹین ایجر میں کہہ لیں، آپ اس کو بچوں میں کہہ لیں، آپ اس کو مینوپاز فیز میں کہہ لیں، ہر دوسری لڑکی عورت اس ٹائم اسٹرگل کر رہی ہے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے. وٹامن ڈی ڈیفیشنسی میں کیا ہے؟ اٹس ناٹ جسٹ دا ایکسپوجر آف سن لائٹ، اٹس ایکچولی دا مین پاور ہاؤس آف یور باڈی. آپ کو اس چیز پہ فوکس رکھنا ہے کہ یو شوڈ ہیو اے گڈ سورس آف وٹامن ڈی جس میں آپ کے موڈ سوئنگس، آپ کے ڈپریشن، آپ کی باڈی میں ایگریسونیس اور سب سے بڑی بات کرونک فٹیگ. ہم رات کو سو کے بھی اٹھتے ہیں صبح تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم فریش نہیں ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیشہ اسٹریس کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ انزائٹی کی وجہ سے نہیں ہوتا. آپ کی باڈی اندر بیسک نیوٹرینٹس پہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے. سو پلیز لسن ٹو یور باڈی، سو پلیز نرش یور باڈی ویل سو دیٹ آپ کو اپنی باڈی کو جتنا نرش کریں گے آپ کے اتنی باڈی آپ کو رسپانس رکھے گی. Now talking about another important point here, the social media platform. آج کل بہت سی ینگ گرلز اور وومن انریئلسٹک بیوٹی اسٹینڈرڈس فالو کر رہی ہیں. کریش ڈائٹس آ رہی ہیں، اس میں آپ کے ڈی ٹاکس ڈائٹس آ رہی ہیں، اسٹارویشن پلانس چل رہے ہیں صرف ویٹ لاس کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، بینگ اسکنی از ناٹ ایٹ دا سیم ایز بینگ ہیلدی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اسکنی ہیں تو آپ ہیلدی بھی ہوں گے. A healthy woman is not the lightest woman in the room. So a healthy woman is one whose body and mind both functions optimally. So what we can do? اس کے لیے ہمیں کچھ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کرنے، چھوٹے چھوٹے سے کچھ ہمارے لائف اسٹائل ہیبٹس ہے جو چینج کرنا ہے، جس کو ہم نے اپنی پرائرٹی بنانی ہے. پرائرٹی میں کیا آ جائے گا؟ سب سے پہلے اسکپنگ میلس. ہم لیڈیز میں، ہم ویمن میں سب سے زیادہ اسکپنگ میلس، کام میں لگے ہوئے ہیں، رسپانسبلٹیز میں لگے ہوئے ہیں، بہت بزی ہیں، ہمارے پاس اپنے بیٹھ کے اچھی طرح پلیٹ بنا کے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، جو کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی بھاگم دوڑ میں بہت پیچھے لے جاتا ہے کہ ہم اپنی باڈی کی ریفیولنگ ہی بھول جاتے ہیں. سو اس پہ کوشش کریں کہ آپ اپنی باڈی کو ٹوٹلی ہائیڈریٹ رکھیں، پروٹین کے ساتھ، فروٹس کے ساتھ.
avoid extreme diets. So میں اس چھوٹے سے نوٹ کے ساتھ اینڈ کروں گی یہاں پہ کہ ہمیں اس ایگزامپل کے چلے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ اگر ہم کسی ایک پھول کو پانی دینا بند کر دیں گے تو اس پھول کی خوبصورتی آہستہ آہستہ ماند پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر ہم اپنی باڈی کو پراپر نیوٹریشن دینا بند کر دیں گے تو صرف ہمارے جسم ہی نہیں، ہمارا مائنڈ بھی مرجھانا شروع ہو جائے گا، پراپرلی فنکشن کرنا بند ہو جائے گا. سو جب ایک عورت نیوٹریشنلی اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ مینٹلی ریزیلنٹ ہوتی ہے. سو میک شیور کہ let's stop just seeing nutrition as a weight loss tool. اس کو ہمیں نیوٹریشن کو we should focus on nutrition is brain health, nutrition is emotional health, and overall nutrition is women empowerment. Because when we nourish women, جب بھی ہم ایک اچھی women کو nourish کرتے ہیں، اس کی باڈی کو، we nourish her mind, we nourish her family, and ultimately we nourish our future society. Thank you so much. Health through research and innovation. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Manu Fatma. In Sir Ganga Ram Hospital and Fatma Jinnah Medical University for past 4 to 5 years. And اب ایسا ہے کہ میرا جو یوزلی کنیکشن ہے وہ زیادہ وومن ہیلتھ سے ہے، ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے ہے، میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سے ہے. سو during my experience I have seen that ہر خواتین different challenges کو فیس کرتی ہے. She went through different stages like from adolescence, بلاغت کی عمر سے لے کر نیکسٹ اس کی ریپروڈکٹیو ایج آ جاتی ہے. آفٹر دیٹ نیکسٹ اسٹیج اس کی ہماری لیکٹیشن آ جاتی ہے. دین اٹ لیڈس ٹو پریگنینسی کے بعد لیکٹیشن. آفٹر دیٹ پوسٹ پارٹم دین مینوپاز. all of these things are literally connected to the physical health and mental health as well. So ہم لوگ سم ٹائمس سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا فزیکل ہیلتھ ہے اور مینٹل ہیلتھ ہے یہ دونوں الگ الگ ٹاپک ہے اینڈ دیز آر ناٹ انٹر کنیکٹیڈ ود ایچ ادر بٹ دے آر ڈیپلی کنیکٹیڈ. جو نیوٹریشن ہے وہ ہماری ایک عورت کو کتنی ضرورت ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کا یہ بگیسٹ پبلک ہیلتھ کا چیلنج ہے کہ وی ڈونٹ ریئلائز کہ ایک عورت کتنی اسٹیجز کے ساتھ گزرتی ہے اور کتنا مینٹلی وہ فیس کری ہے ڈفرینٹ سچویشنس کو. سو ایک ہمارے پاس کوشچن آئے گا یہاں پہ کہ کین دا فوڈ وی ایٹ افیکٹ دا وے وی تھنک, فیل اینڈ بیہیو؟ سو وی آل ہیو اے آنسر دیٹ یس, the food we eat affect the way we think, we feel and we behave. It all depends کہ ہمارا جو برین ہے وہ یوزلی 20% ڈیلی انرجی کنزیوم کرتا ہے اور اس ڈیلی انرجی کنزیوم کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ فوڈ کو کنزیوم کر رہا ہے, our brain is also consuming the thoughts, the way we are thinking, the level of concentration. یہ سب کچھ کس بیسس پہ آئے گا؟ the nutrition we take. اچھا, وی آلریڈی ڈسکس اباؤٹ دا میل نیوٹریشن کہ میل نیوٹریشن کے ہمارے پاس ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک تو آ جاتا ہے کہ یا تو ہمارے پاس آ جائے گا ایکسیسو, یا کوئی چیز ڈیفیشینٹ ہو گئی, یا اینی تھنگ دیٹ از لاس آف اور امبیلنس بٹوین دا نیوٹرینٹ. اچھا, سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہی ہوتا ہے جیسا مس زینب نے بتایا کہ ایک اوبیس وومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شی از پرفیکٹلی ہیلدی. مے بی شی از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف تھنگس دیٹ وی ڈونٹ نو. شی از گوئنگ تھرو آئرن ڈیفیشینسی, شی از گوئنگ تھرو B12 بٹ وی ڈونٹ نو. اس چیز سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا. ایک عورت تھی, she was complaining of B12 deficiency. she was complaining کہ اس کے ہاتھ جلتے ہیں, اس کے پاؤں جلتے ہیں, بٹ یہ تھا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی بیکاز شی واز ان ہر لیٹ 20s. ہم نے کہا اٹس فائن, کچھ نہیں ہوتا. ناؤ ڈائبٹیز بھی سب کچھ نارمل ہے, ایوری تھنگ واز نارمل, اس کے ٹیسٹ ریزلٹس بھی نارمل تھے. بٹ ود دا ٹائم وی ریئلائز کہ ایک چیز اسکپ ہو گئی تھی کہ شی واز ٹیکنگ میڈیکیشن وچ واز میٹفارمن, اینڈ میٹفارمن کا سب سے بڑا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے B12 ڈیفیشینسی کا, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری گٹ کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے اینڈ آٹومیٹیکلی اٹ واز کازنگ اے سمٹم. اینڈ دیٹ واز دا تھنگ جو کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا جب تک ہم لوگ اس کی نیوٹریشنل اسیسمنٹ نہ کرواتے. وی ور اناویئر آف دیٹ. سو اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے دا ڈوئل برڈن. ہمارے پاکستان میں 14.4% وومین آر انڈر ویٹ اینڈ 37.8% آر
اوور ویٹ اور اوبیس. بٹ اس سب کا دونوں کا وہی چیز آ جاتی ہے کہ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا نیوٹریشن اسیسمنٹ. دے ڈونٹ نو کہ ہاؤ نیوٹریشن ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیٹس وائی ایک عورت یوزلی سفر کرتی ہے, which is the main thing. Like when a woman are undernourished, everything suffers. نہ صرف وہ سفر کر رہی ہے, جو آگے والی جنریشن, جو ہماری فیوچر جنریشن ہے, وہ بھی سفر کرے گی. سو اٹس اوور آل لائک آئی ول ایکسپلین یو اب ایک اوور آل پیٹرن شو کروں گی. لائک ہمارے پاس اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ہیلدی ڈائٹ کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتے ہیں, ایک اسینشیل نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں. اسینشیل نیوٹرینٹس میں ہمارے پاس کیا چیزیں آ جاتی ہیں, آئرن آ گیا, B12 آ گیا, فولیٹ آ گیا, اومیگا 3 آ گیا, میگنیشیم آ گئی, زنک آ گئی. دس ول لیڈس واٹ, ہمارا برین ہیلدی برین میں کیا چیزیں آ جائیں گی, ڈفرینٹ تھنگس آ جاتی ہے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہمارا برین ریلیز کرتا ہے, لائک سیروٹونن, ڈوپامین, اور کیا کرتا ہے گابا. سیروٹونن سے کیا ہوتا ہے, اٹ ہیپی موڈ, ہمارا ہیپی ہارمونز ہے, وی فیل ہیپی. ڈوپامین سے کیا ہوگا, وی فیل موٹیویٹیڈ. دیز آر آل انٹر کنیکٹیڈ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ نیوٹرینٹس آر ایکولی انٹر کنیکٹیڈ ٹو آور باڈی. اینڈ دین آٹومیٹیکلی جب ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرس گڈ ہو گئے تو اس سے کیا ہوگا, نیکسٹ چیز آ جائے گی, وی ول بی ہیپی, وی ول گڈ ان آور میموری, وی ول سلیپ بیٹر, وی ہیو اسٹریس کنٹرول وچ ول لیڈس ٹو اے بیٹر مینٹل ہیلتھ. اینڈ ناؤ ڈفرینٹ ہم لوگ نیوٹرینٹس کی بات کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل جو B12 ہے اور فولیٹ ہے, اٹ ہیلپس ٹو ہمارے ڈپریشن کو لو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, کوگنیٹو فوگ کو لیس کرتا ہے. اومیگا 3 لائک وی ٹیک فش, اگر ہم مچھلی لیں, اس میں کیا ہوتا ہے, اٹ ہیلپس اس ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک ہے, بلڈ شوگر اسٹیبلٹی کے لیے. اب ایک امپورٹنٹ ہمارے پاس میڈیکل کانسیکوینسز سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری 5 ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں ایک عورت کی جس سے وہ گزرتی ہے, اینڈ شی از فیلنگ کہ وہ ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ڈفرینٹ ایموشنس فیل کرتی ہے اور اس کو ڈفرینٹلی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایٹ دا ایج آف مینسٹرویشن ایج اس کو آئرن اور کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اینڈ جب وہ پریگنینسی میں ہوتی ہے تو اس کو 2 ٹائم مطلب کہتے ہیں کہ نیوٹریشن کی, ڈبل نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. نہ صرف وہ خود کے لیے کھا رہی ہوتی ہے بٹ فار دا اپنے بیبی کے لیے بھی کھا رہی ہوتی ہے. نیکسٹ آ جاتی ہے لیکٹیشن. لیکٹیشن میں کہتے ہیں کہ ایک وومن کی 500 کیلوریز پر ڈے انکریز کر دیتے ہیں ہم لوگ, تاکہ وہ نیوٹریشن جو وہ ایک تو خود ڈیو ٹو دا بریسٹ فیڈنگ دے آر پرووائڈنگ نیوٹریشن ٹو ہر بیبی. اینڈ اب اس چیز پہ آ جاتے ہیں, اگر نیوٹریشن کی کمی ہے ہماری ماں کے اندر یا ایک مدر کے اندر, تو اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے, میٹرنل ڈپلیشن سنڈروم. دیٹ تھنگ کین کاز انیمیا, ہائپر ٹینشن, دیٹ کین آلسو کاز این obstructive complication. اینڈ جب آٹومیٹیکلی یہ چیزیں آئیں گی تو اٹ مینس اس کی جو امیونٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی کمپرومائز ہو رہی ہے. اب ایک چیز آ جاتی ہے ریالٹی ان پاکستان. ہمارے پاکستان میں ہر 2 میں سے ایک عورت کو انیمیا ہے, ہر 2 میں سے. یہ ایک سب سے بڑی ایک ٹریگرنگ چیز ہے کہ ایک ہر دو میں سے بیٹھی ہوئی خواتین کو انیمیا ڈائگنوز ہو سکتا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ ہم لوگوں کو کیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ انیمک ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کو ڈیلی کیا کون سی نیوٹرینٹس دینے, کون سی ملٹی وائٹامنس دینی ہے جو اس کو اپنے پارٹ آف لائف بنانی ہے. سو مینٹل ہیلتھ کنیکشن سے وہی بات آ جاتی ہے, اگر ہمیں نیوٹریشن صحیح نہیں ملی تو اٹ ول ٹریگر آور ڈپریشن, اٹ کین ٹریگر آور اسٹریس, اٹ کین چینج آور نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونن اینڈ ادر تھنگس. سو وٹ آئی کین سی, ایک سلائڈ ہے یہاں پہ, بس وہ ایک ڈسپلے کر دے. دیٹس این امپورٹنٹ سلائڈ. پریونشن, اسکریننگ اینڈ دا فرنٹ لائن رسپانس. دیز آر دا تھنگس جو ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں یا دیٹ شوڈ بی اوور پارٹ آف اوور روٹین. لائک ہمیں ایک مینڈیٹری نیوٹریشنل اسیسمنٹ رکھنی چاہیے ان وچ وی شوڈ سے کہ اس نیوٹریشنل اسیسمنٹ میں ایک تو ہوتا ہے کہ ایک پریگننٹ وومن ہے تب ہم اسے اسیسمنٹ میں شی شوڈ نو اباؤٹ ہر روٹین BMI, اسے اپنا ہیموگلوبن کا پتہ ہونا چاہیے, واٹ از مائکرو نیوٹریئنٹ اسکریننگ. اینڈ سیکنڈ ایک اور چیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے وچ از اے کلینکل سپلیمنٹیشن پروٹوکول. لائک ایک تو اینٹی نیٹل کیئر اینڈ پری نیٹل کیئر, اس میں ہم لوگوں کو پریگننٹ وومن کو نیوٹریشن بتانے چاہیے کہ کون سی فولیٹ اور آئرن ان کو دینی چاہیے. دیٹ شوڈ بی نیسیسری.
اینڈ وہ شوڈ ایڈوکیٹ. ہمیں ڈفرینٹ پروگرامس بنانے چاہیے ریگارڈنگ ٹو نیوٹریشن اینڈ آل, جس پہ ہم لوگ ایجوکیٹ کر سکیں, نہ صرف ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو, ایک عام عورت کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں کہ اس کے لیے کھانا کتنا ضروری ہے, ایک ڈائٹ, ایک پورشن نیوٹرینٹ کی کتنی ضروری ہے. سو اس چیز کو ہم لوگ اس طرح اینڈ کر سکتے ہیں کہ وٹ ول بی دا اسٹریٹجک پلر, ہاؤ وی کین اپروو دیٹ تھنگ. اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ نیوٹریشن ڈینس ایڈیٹنگ, لائک کہ آج کل وہی بات آ گئی کہ سوشل میڈیا پہ وہی لوگ آ کے کیلری ڈیفیسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. دے شوڈ نو کہ کیلری ڈیفیسٹ میں تو جائے, بٹ دے نو وٹ نیوٹرینٹس آر امپورٹنٹ ٹو دیئر ہیلتھ اینڈ فار دیئر ڈائٹ. فار دا مائنڈ فل موومنٹ اینڈ سلیپ ایوری ون شوڈ, یہ تو ہم ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 15 to 20 ڈیلی منٹ 20 منٹس کی واک از گڈ فار یور ہیلتھ. And it can provide different things like hypertension and everything, and targeted supplements like vitamin D, B12 should be necessary. And last اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں, اور یہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ we should go for the prevention instead of treatment. And second, ہم لوگوں کو, ایک عورت جو ہے وہ بیسیکلی خود کو تو ایک healthy woman builds a healthy generation. So thank you so much for my time. Segment of today's seminar, I would like to take a moment and acknowledge our respected guests, Mr. Zubair Ahmed Ansari and Mr. Arshad Ansari. We are sincerely grateful for your presence, encouragement, and generous support, which have contributed significantly to the success of this event. On behalf of the Malnutrition Women Committee and PHPK chapter, thank you for supporting initiatives that promote awareness, education, and community well-being. May we have a round of applause for our esteemed guests, please. جو ہر خواتین کے لیے ہونا چاہیے, انہیں علم ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کے جو فیسز ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے گزارنے ہیں. بچپنا ہوتا ہے, لڑکپن ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ ماؤں کا ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کو کس طرح سے اویئرنیس دیتی ہیں. بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں, ان کی شادی ہو جاتی ہے, اچھا وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں, پھر ہسبینڈس کے پاس چلی جاتی ہیں. اب ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا کتنا کیئر کرتا ہے, اسے پتہ ہونا چاہیے میری بیوی کی کیا ایج ہے, میری کتنی عمر ہے, اور اس عمر میں ان کو کیا پوچھنا چاہیے. زینب نے بڑی تفصیل سے اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. تو میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے جاؤں گا کہ اس میں مردوں کا کیا ہونا چاہیے, کہ مردوں کی کیا ذمہ داریاں. مرد اگر اپنی بیٹی کو ٹریٹ کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری علیحدہ ہے, اپنی بیوی کو ٹریٹ کر رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بدل جاتی ہیں. اور اگر وہ ایجڈ ہو جاتا ہے, اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, تو اسے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے. آپ عموماً دیکھتے ہوں گے کہ عورتیں ایج کے حساب سے چڑچڑا پن آ جاتا ہے. زینب نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ساری تفصیل سے باتیں بتائی ہیں. اب وہ باتیں ایسی ہیں, ہمارے معاشرے میں ہم لوگ مرد ڈسکس نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معیوب بات ہے, ہمیں نہیں کرنی چاہیے, جبکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام. اور اس نظام کو آپ کو چیلنج نہیں کرنا ہے, اس نظام کو ہم نے اچھے طریقے سے لے کے بڑھنا ہے. ہم نے کھانا کون سا کھانا ہے, ہم نے اپنی عمر کے حساب سے کون سی میڈیسنس لینی ہے. اب تو جگہ جگہ ڈاکٹرز ہیں, اویلیبل ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. اور جو کثر کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ ہم آگے خود پوری کر دیں گے. ہم نے بھی اپنی سیاسی جماعت بنا لی ہے, تو آپ لوگوں کو اس میں بھی انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کا جو قطرہ آج یہاں لاہور پریس کلب میں پڑا ہے, اور جس کی آپ لوگ روح رواں ہیں, میری بچیاں ہیں, میری ایمان زبیر ہے, اس نے بھی بڑی کوشش کی ہے, بڑی ایفرٹ کی ہے. تو اس نے مجھے کہا پاپا پروگرام کرنا چاہتے ہیں, تو پروگرام کے لیے جگہ کا تعین بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر پروگرام کر رہے ہیں. آج گیدرنگ تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کم ہے, لیکن ان میں سے اگر ایک بندے کو بھی سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تو سمجھے آپ نے ایک گھر بچا لیا. تو یہ پہلا قدم ہے. لیکن میں نیکسٹ آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں نے اپنی بیٹی کو بھی کہا, وہ بیٹھی ہیں, میں نے ان کو بتایا ہے, وہ پریزنٹ ہیں, کہ بیٹا آپ نیکسٹ اگر کوئی پروگرام بنائیں ایمان سے تو مجھے ضرور بتائے گا, آپ میں رکھیں. تو یہاں پر آپ کو ہال میں خواتین کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی. بیسکلی آپ نے نالج کو شیئر کرنا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے کس طرح سے ڈائٹ کا کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے میڈیکل جو ہے حاصل کرنی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں
جب بھی کبھی کھانا کھائیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیا کریں. اس سے اللہ تبارک تعالیٰ شامل ہو جاتے ہیں اور باقی بہت سی پرابلمز اور بیماریاں بھاگ جاتی ہیں. اپنے من کو صاف رکھیں. تھنک پازیٹیو اینڈ بی آپٹمسٹک. ہمیشہ اچھا سوچیں. جب آپ اچھا سوچیں گی، اچھا سوچنے میں اللہ تعالیٰ نے مراحل مقرر کر دیے ہیں. جب آپ چھوٹی ہوتی ہیں آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھ کا پردہ ہے. ہمارا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ بچی نے اپنی آنکھ کی حفاظت کیسے کرنی ہے. آپ بڑی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، خراب پاک دنیا میں ہوتے ہیں. تو وہ آپ کی شادی ہو جاتی ہے، اب وہ شوہر کے آپ پلے پڑ جاتی ہے، جو باپ کی لاڈلی پری ہوتی ہے. اب ایک ان نون آدمی کے پاس چلی جاتی ہے. اب وہ اس نے اس لاڈلی پری کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اب لاڈلی پری کا وہاں پہ امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر کو مینیج کرتی ہے. عورت جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ایک اتنی بڑی ذمہ داری لے کے دنیا میں آتی ہے. اگر عورت ذمہ داری نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام اکیلے پہاڑوں میں ٹکریں کھا رہے ہوتے. جب بی بی حوا دنیا میں تشریف لائیں پھر دنیا کا سرکل بنا ہے. عورت اتنا پاک نام ہے. اب اس عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، اس کو احترام کیسے دینا ہے. کہ میری بیٹی ہے تو میری بیٹی ہے، کسی کی بیٹی ہے تو کسی کی بیٹی ہے. بیٹیاں تو سانجھی ہونی ہیں. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، ان کو لے کے چلیں، ان کے ساتھ مدد کریں، ان کی سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. وہ حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو بڑا زبردست، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ میرا خیال ہے میرے پاس کوئی اسپیکر ہے. اچھا ایک آپ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، اپنا ایڈوکیٹ صاحب ہیں، تو تھوڑا مجھے برداشت کرنا پڑے گا. چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ پہاڑی علاقے میں ہم لوگ گھومنے گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب کے ایک ویل میں سے اس کے بولٹ نکل گئے، چاروں بولٹ. اب وہ پہاڑی سے بولٹ نیچے گر جاتے. اب وہ صاحب ڈاکٹر صاحب سے بڑے غصے بیٹھے ہوئے تھے، میرے چارے بولٹ گر گئے. تو بچے وہ پہیے جو پہاڑی بچے ہوتے ہیں وہ وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کیا ہوا. تو وہ صاحب غصے میں کہتے ہیں دسا نہیں پیا کہ میرے سارے بولٹس گر گئے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے یہ کڑی گل ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہیں کیسے مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ باقی تینوں ویلوں میں سے ایک ایک بولٹ کھولو اور اس میں لگا دو، گاڑی لے جاؤ. اب وہ چھوٹے سے بچے نے اتنی سمجھ کی بات کر دی. ٹاپک کیونکہ آپ کا دوسرا ہے، میں اس ٹاپک پہ بہت اچھا بول سکتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر سمجھانے کے لیے یہ میری بچیاں بیٹھی ہیں، یہ میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. انہوں نے یقینی طور پہ آپ کو ٹیکنیکلی طور پہ سمجھا دیا کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے. خاص طور پہ آسٹروپروسس کی انہوں نے جو بات کی ہے اس کو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے بگاڑیں مت سنواریں. اس میں سب سے اہم نقطہ ہے قرآن پاک کو گھر میں کھولیں. کیوں نہیں کھولتے ہیں ہم لوگ؟ جب وہ ٹی وی آن کرتے ہیں آپ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو قرآن پاک بھی کھولیں نا بھائی، ہمارے دین کا حصہ ہے. اور اگر کوئی پریشانی ہے تو ایمان زبیر سے رابطہ کریں. بہت سی دین کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہم نے، ان سے آپ کو مل جائیں گی. زینب سے رابطہ کر لیں، زینب سے ہی مل جائیں گی الحمدللہ، بیٹی ہے ہماری. تو سب سے اہم نقطہ یہ کہ آج جو ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، بیسکلی تو میں اس پہ اس وقت نہیں بول سکتا کیونکہ ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا. ایز اے ڈاکٹر میں بولنا چاہوں تو پھٹیاں اکھیڑتے ہیں سب کی ہم لوگ، بٹ ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا اس چیز کی. بچیاں بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے اور جس کے ٹیکنیکل طریقے سے بچوں آپ کو سمجھا دیا. 2 فیسز میں جن کا ذکر انہوں نے کیا اس پہ بہت غور کرنا ہے. عموماً خواتین ان فیسز میں جو پہلا فیس آتا ہے اس کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں اس میں نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اگر آپ کو کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا ہو، آپ کو سمجھانے والا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے معاملات میری والدہ محترمہ کے ساتھ بھی ہوئے، سب کچھ فیس کیا، میری مسز کے ساتھ بھی ہوئے. ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کو صرف سمجھانا ہے اور یہ بہت بڑا قدم ہے. میں سمجھتا ہوں ایمان کو بھی اب سمجھ آئی، جب اس کا نکاح ہو گیا تو اس کو سمجھ آئی میں ایسا کام کر لیتی ہوں، ادروائز وہ پہلے اتنی ہمت نہ کرتی وہ یہ کام کرنے کا.
تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو، کم از کم آپ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ قدم جو تھا بہت ضروری تھا، اور یہ جتنے لوگ بھی آئے، اور یہ ایک ہر بندے نہیں ہیں، یہ فیملیز ہیں. آپ کی باتیں جب دوسرے گھروں میں جائیں گی تو وہ ان کے مائنڈ میں وہ بات جو ہے وہ کلک کرے گی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے ہمت کی. میں ان تمام لوگوں کے لیے آپ سے گزارش کروں گا ایک دفعہ کلیپنگ کر دیں کہ جو لوگ یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ، شکریہ. میرا نام ہے اور میں پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں ادھر لاہور میں ہی، اور پچھلے 5 سال سے جو ہے میں ادھر لاہور میں ہی پریکٹس کر رہا ہوں. ایک لا فرم ہے، اس کے ساتھ میری افیلیشن ہے، اور ریسنٹلی جو ہے وہ جو آرگنائزیشن ہے ان کی پاکستان جو پنجاب ہیلتھ پارلیمنٹ کا جو کے چیپٹر ہے اس کے لیگل ایڈوائزر کے طور پر میری جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے درمیان ہوں، آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں، اور ایز اے لیگل ایڈوائزر اس آرگنائزیشن کے لیے سرو کرنا بھی جو ہے وہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے. اس میں افیلیشن تو میری جو اس آرگنائزیشن کے ساتھ بہت ریسنٹلی ہی ہوئی ہے، جو پراپر افیلیشن ہے، لیکن میں اس آرگنائزیشن کی جو جرنی ہے اس سے میرا انٹروڈکشن جو ہے وہ کافی عرصے سے، بلکہ میں کہتا ہوں جب سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے ہی ہے. تو جو اس کی ساری جرنی ہے وہ میں اس کا خود وٹنس ہوں کہ کتنے جو ویل آرگنائزڈ ایونٹس انہوں نے کروائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت کنسسٹنسی کے ساتھ وہ ایونٹس ہوتے رہے. اور جو اس آرگنائزیشن کی پریزیڈنٹ ہیں آنکشی اور ان کی ٹیم، انہوں نے بہت محنت کر کے اس پراپر جو پلیٹ فارم ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے ایک ہیوج راؤنڈ آف اپلاز ہو جائے یہاں پہ. میری بیگم کے لیے. تو بینگ لیگل ایڈوائزر اس آرگنائزیشن کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ کا ٹاپک ہے، تو اس پر قانون کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ جو سب سے بڑا قانون ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ اس کا آئین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کی جو مشینری ہے، اس ملک کے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، انہوں نے کام کیسے کرنا ہے. اور اسی آئین پاکستان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو رہنے والے شہری ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اور کیا ان کے فرائض ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمارے پاس جو کچھ حقوق میں رائٹ ٹو لائف جو ہے آرٹیکل 9 ہے، سب سے پہلے جو آتا ہے کہ زندگی کا حق جو ہے نا، وہ بھی ہمیں ایز اے فنڈامنٹل رائٹ پرووائڈ کیا گیا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے یہ آپ کا بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے، آرٹیکل 9. اس کے بعد ہمارے پاس جو پرنسپل آف پالیسی آ جاتے ہیں، جس میں گورنمنٹ کے لیے جو آئین پاکستان ہے وہ گورنمنٹ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آرٹیکل 38 میں اس کی جو سب کلاس ڈی ہے، اس میں پراپر فوڈ کی پروویژن جو ہے نا، کہ آپ نے خوراک کا خیال رکھنا ہے. جن عوام کے پاس، جن سٹیزنز کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھ سکیں، وہ اپنے فوڈ کا خیال رکھ سکیں، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اس کے لیے اقدامات کرے، اس کے لیے پالیسیز بنائیں. تو یہ جو 2 مین آرٹیکلز ہیں، یہ فاؤنڈیشن ہیں جو پاکستان کے اندر قانون ہے. اس کے علاوہ اگر میں انٹرنیشنلی بات کروں تو جب ڈفرینٹ اسٹیٹس آپس میں مل کے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کووننٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایک ڈاکیومنٹ ہے انٹرنیشنل کووننٹ آف سوشل اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس. اس کے بھی ڈفرینٹ آرٹیکلز ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ، یعنی کہ جو ایمفسس ہے وہ دونوں چیزوں پر ہے، فزیکل ہیلتھ پر بھی اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی. آپ نے ان دونوں ہیلتھ کے لیے ہائیسٹ اٹینیبل اسٹینڈرڈ، یعنی کہ جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، جو بھی اسٹیٹس اس کووننٹ کو سائن کرتی ہیں ان کو وہ ارج کرتے ہیں، ان کو وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان 2 جو ہیلتھ کی ہے، فزیکل ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، آپ نے ان کے ہائیسٹ اٹینیبل اسٹینڈرڈز بنانے ہیں کہ جتنا پاسبل ہو سکے آپ نے ان کے اندر بہتری لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایمفسس ہے. اور جو ہے اس بات پہ بھی ایمفسس ہے آرٹیکل 38 کی طرح کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیوٹریشن جو ہے اس کے لیے پراپر اقدامات کرے،
جن سٹیزنز کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے قانونی طور پر, اور ہمارے پاس جو انٹرنیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں. پھر اگر ہم پاسٹ میں چلے جائیں, ہسٹری کی میں بات کروں, تو پہلے جس طرح بہت سارے قوانین جو ہیں پاکستان میں ابھی بھی جو ہیں, وہ جب برٹش کالونی تھا انڈیا, پاکستان تب انڈیپینڈنس سے پہلے کے قوانین جو ہے ابھی بھی جو ہے ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہی ایک قانون تھا لیونیسی ایکٹ. ٹھیک ہے. لیونیسی اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو اس کا مطلب ہے پاگل پن. تو پاگل پن کا قانون. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی ابسرڈ ٹرم ہے, اور لیونیسی ایکٹ بہت جو ہے وہ دیر تک یہ چلتا رہا. اسی طرح سے پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی جو پاکستان نے مینٹل ہیلتھ کے لیے جو قانون اڈاپٹ کیا وہ لیونیسی ایکٹ تھا. تو 2001 میں جو ہے وہ اس چیز کے اوپر دیکھا گیا کہ اس چیز کے اوپر کام کرنے کی, چینجز کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو, مینٹل ہیلتھ کی آرگنائزیشن کو, ڈفرینٹ جو ادارے تھے ان کو ساتھ ملا کے انہوں نے ایک نیا قانون بنایا جو مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 بنا, جس میں یہ جس طرح سے لیونیسی ایکٹ جو ہے نا وہ ختم کیا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹس ہیں ان میں ایک سائیکولوجیکل ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ولنریبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ پاگل سمجھیں گے. تو ان کو قانون ہی اگر پاگل قرار دے دے تو پھر ان کے لیے وہ تو بہت ناانصافی ہے نا. تو اس چیز کو چینج کرنے کے لیے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے اندر جو چینجز آئیں وہ یہ آئی تھی کہ ان کی جو ٹرمز ہیں سب سے پہلے ان کو بہتر طریقے سے استعمال کیا گیا. مینٹل النس کے الفاظ جو ہے نا وہ اس طرح سے آئے. پھر ہمارے پاس ایک براڈ کیٹیگری ہے مینٹل ہیلتھ النیسز کی, بہت ساری بیماریاں ہیں, اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. تو ایک تو اس کی کیٹیگرائزیشن جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کی. پھر ہوا یہ کہ جو 2010 کے اندر 18ویں ترمیم آئی جو آئین کے اندر, تو جو صوبوں کو پاورز کچھ زیادہ مل گئی. تو جو مینٹل ہیلتھ کا سبجیکٹ تھا وہ بھی جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا. پھر ہر صوبے نے اپنے اپنے مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ لاز بنا لیے, مینٹل ہیلتھ ایکٹس. ہمارے پاس پنجاب کا بھی ہے, سندھ کا بھی ہے, KPK کا بھی ہے, اور ہمارے پاس جو ہے بلوچستان کا بھی ہے. اب یہ جو قوانین ہیں پروونشل لیول پر بھی, فیڈرل لیول پر بھی, یہ بیسیکلی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ایک بندہ مینٹل ہیلتھ کی کوئی النس سے سفر کر رہا ہوگا, تو جب وہ فیسلٹی میں آئے گا فار دا ریہیبلیٹیشن, تو آپ نے اس کو کس طرح سے رکھنا ہے. آپ نے اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی, آپ نے اس کو ایسے الفاظ سے نہیں بلانا جو ڈسکریمنیٹری ہو سکتے ہیں, جو برے الفاظ ہیں. آپ نے اس کی جو رضامندی ہے اس کا خیال رکھنا ہے. آپ نے پراپر اس کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. آپ نے جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی رکھنی ہے اداروں کی. تو یہ جو ہمارے لاز ہیں پروونشل لیول پر اور فیڈرل لیول پر, یہ ہمیں یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. لیکن ان سب لاز میں ایک ایشو یہ ہے کہ کوئی لا جو ہے وہ پریونٹیو میئرز کی بات نہیں کرتا. کوئی لا اس بات پہ بات نہیں کرتا کہ اس جو مینٹل النیسز ہوتی ہیں خواتین میں بھی یا مردوں میں بھی, اس کو کس طرح سے بچایا جاتا ہے. پریونٹیو میئرز نہیں ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کوئی پراپر پالیسیز نہیں ہیں. ایون کہ میں کہتا ہوں کہ جو فیمیل سینٹرڈ اگر ایشوز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, تو فیمیل سینٹرڈ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. قانون کے اندر پراپر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک سارا تھا لیگل اوور ویو. باقی میں جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں ایفرٹس کو, جو بھی ٹیم جنہوں نے آج یہ سارا آرگنائز کیا, جو سارے گیسٹ اسپیکر جو آئے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے بہت انسائٹ فل جو ہے نا وہ اپنی جو پوائنٹ آف ویوز رکھے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد جو ہے وہ ایک دوسرے سے نالج شیئر کرنا ہے, اور نالج شیئر کرنے سے جو ہے وہ اویئرنیس ہوتی ہے, اور اویئرنیس کے تھرو ہی ہم کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. ہم اپنے اندر یا معاشرے کے اندر تبھی تبدیلی لائیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ دنیا میں کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے. تو میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر آنے کا, اور ہم سب کو جو ہے وہ یہاں پر موقع دینے کا کہ ہم آپ سے کوئی بات کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو. Anksha Khan, and I'm a recent graduate in Bachelor's in International Relations from Kinnaird College of Women, Lahore. میں نے یہ چیپٹر 2023 میں
I was basically interviewed for the position of Chief Secretary, جو آج ایمان کی ہے, جو ہماری ایونٹ ہیڈ بھی ہیں, and she is one of my brightest star. بس مسئلہ یہ ہوا کہ ایمان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں تھوڑا وقت لگ گیا, اور ایمان کو بھی ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑا وقت لگ گیا. تو خیر بات میں ایسے کروں گی کہ ہم لوگوں نے جب یہ چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا تو تب مجھے ایز این چیف سیکرٹری انٹرویو کیا گیا تھا, لیکن جب انٹرویو ہوا تو اس کے بعد ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے سر سکندر زمان, جو PHP پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ کے چیئرمین ہیں, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہ انیشیٹو لوں کہ ہم لوگ یہاں پہ لاہور کے اندر یہ چیپٹر اسٹیبلش کریں. پھر یہ چیپٹر اسٹیبلش ہوا, اور جب یہ چیپٹر اسٹیبلش ہوا تو میری کوئی بہت ہائی ہوپس نہیں تھی, لیکن مجھے یہ تھا کہ ایک بھی انڈیویجول اگر امپیکٹ ہو جاتا ہے اس چیپٹر سے تو میرے خیال سے ایز اے یوتھ, ہم ینگسٹرز ہیں, ہمارا ایک پرپس سرو ہو جائے گا. لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب آپ کسی نیک کام کا یا اچھے کام کا یا فلاحی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں کائنات بھی آپ کی مدد کرتی ہے کہ وہ ایک چیز عروج پہ پہنچے. 2 سال سے میں اس چیپٹر کی پریزیڈنٹ ہوں, اور میرے ساتھ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں. Okay, I would like to acknowledge and introduce our chief guest, Arshad Ansari Saab. Please put your hands together for him. Contributing towards healthcare. جہازیب صاحب کی جوائننگ ابھی ریسنٹ تھی, کیونکہ 2 سال سے ہم لوگ کام کر رہے تھے. وی آر سوللی فیمیل اسٹیبلشڈ چیپٹر, فیمیل لیڈ چیپٹر اینڈ فیمیل سپورٹڈ چیپٹر, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آئی تھاٹ کہ ظاہری سی بات ہے جب آپ ایک سوسائٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں دیر آر لاٹ آف لیگل اسپیکٹس. میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں 13, 12 اس ایج کی بھی بچیاں کام کر رہی ہیں, تو آئی ریئلائز کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار دیئر مینٹل ہیلتھ اینڈ فار دیئر مینٹل سیفٹی کہ اگر وہ ایک آرگنائزیشن کا پارٹ ہے تو اس میں ایک لیگل سیفٹی ان کے لیے ہونی چاہیے, تاکہ کل کو کوئی بھی کسی طرح کا بھی ایشو ہو تو ہمارے پاس وی ہیو اے لیگل ریپرزینٹیٹیوز آن آر سائڈ. اب ناؤ کمنگ ٹورڈس دا ٹاپک, فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ایکنالج دا کنٹریبیوشن آف آر اسپیکرز. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت جینوئن باتیں کی. اس سے میں ایسے ریلیٹ کرتی ہوں کہ وین آئی واز ان 6th اسٹینڈرڈ, جب میں 6th کلاس میں آئی تو میری امی نے میرا ایک بلڈ ٹیسٹ ہی کرایا تھا, تو اور الاٹ آف پیپل آسکڈ ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی بچی کا بلڈ ٹیسٹ کرانے کی, کہ وہ ابھی اتنی چھوٹی ہے, شی از ویری ہیلدی, سارا کچھ. تو میری مدر نے ان کو کہا کہ نہیں ضرورت ہے. اور جب وہ ٹیسٹ ہوا تو اس کے بعد مجھے آئرن کی کافی زیادہ ہیموگلوبن کی ڈیفیشنسی تھی. تو میری مدر نے یہ کہا کہ ابھی انیشیل ایئرز میں شاید اس کو اتنا فیل نہ ہو, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اگر یہ کمی پوری نہ ہوئی تو اس کے لیے بہت مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو a lot of people said and asked my mother کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن my mother started my multivitamin supplements when I was in class 6. I was very small at that time, اور میں اس ٹائم پہ مجھے ہوتا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس میڈیسن کو ایوائڈ کروں. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ when I reached 9th 10th تو مجھے ریئلائز ہوا کہ I was comparatively active. میں جو وہ آئرن کی سپلیمنٹس کھا رہی تھی وہ مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی آؤٹ پرفارم کرنے میں. اٹس ناٹ اونلی بینیفیشیل فار یور مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ, آپ فزیکلی بہت فٹ رہتے ہو, آپ کا ہیئر فال بہت کم ہوتا ہے, آپ کی نیلز جو بہت جن کے ٹوٹتے ہیں یا جن کو آئی سائٹ کا ایشو بہت جلدی ہو جاتا ہے, ان لوگوں کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور آج میرے ہسبینڈ ہیں ماشاء اللہ, یہ بھی بہت جلدی, یہ بھی بہت تیز چلتے ہیں, لیکن جب بھی میں ان کے ساتھ چلتی ہوں تو میں ان سے میلوں دور آگے نکلی ہوئی ہوتی ہے, اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت انرجی ہے. تو اٹ آل گوز ٹو ایونچولی ٹو مائی مدر کہ انہوں نے اتنی ارلی اسٹیج پہ یہ چیز ریکگنائز کی کہ نہیں, بچی اگر چھوٹی بھی ہے تو اس کو اتنی ہی سپلیمنٹس کی ضرورت ہے جتنی ایک بڑی بچی کو ضرورت ہوتی ہے. تو ود دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیو مائی کنکلوڈنگ ریمارکس. I would like to extend my heartfelt gratitude to our chief guests, Mr. Zubair Ahmed Ansari. Of course, sir, آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے, ہاں ان کی وجہ سے بھی ظاہری سی بات ہے, تو your support and your presence was something that made all of this possible. Mr. Arshad Ansari, thank you so much for giving us this platform, for giving us this space where we can actually come and hold our event.
کیونکہ اکثر کیسز میں جب ہم ایونٹس نہیں کرا پاتے تو سب سے بڑا مسئلہ وینیو کا ہوتا ہے. وی آر ناٹ ایبل ٹو سیکیور اے وینیو, اور پھر اتنا اچھا وینیو اتنی ساری چیزوں کے ساتھ, فیسلٹیز کے ساتھ, اسی طرح کی جب لیڈرشپ ہوتی ہے یا اسی طرح کی جب سپورٹ ہوتی ہے تو بہت اچھی چیزیں سوسائٹی میں فلرش کرتی ہیں, ینگ مائنڈس فلرش کرتے ہیں, یوتھ فلرش کرتی ہے. I would like to thank Ms. Sayyida Afshan Zubairi for honoring us with their presence and valuable support. یہ ایمان کے جو پیرنٹس ہیں, آئی تھنک کہ اگر ایسے پیرنٹس فور فرنٹ پہ آ کے بچوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو our country will be leading healthcare initiatives all over the world. A special thank you to Mr. Jahzeb Ahmed Khan, legal advisor to the K chapter by Pakistan Health Parliament, for his gracious presence and insights on the topic. I sincerely appreciate our esteemed speakers, Ms. Zainab Danish and Dr. Mahnoor Fatma, for sharing their expertise and enriching us with such valuable knowledge. My heartfelt congratulations to my girl, to my baby, to our Chief Secretary and the event head, Ms. Iman Ansari, and the entire organizing team for their dedication and hard work in making this seminar a success. Lastly, thank you to all the participants for being here and making this event meaningful. At Pakistan Health Parliament's K chapter, we remain committed to promoting awareness, education and positive change through such initiatives. Thank you all once again. May Allah bless you all with good health and success. Allah Hafiz. پہلے تو میں زبیر بھائی میرے بھائی ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ زبیر بھائی ہمارے یہاں کے آنری لائف ممبر بھی ہیں اس پریس کلب کے, اور بچے ہمارے بیٹھے ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں ہیں. دیکھیں, کسی بھی معاشرے کو اگر آپ اچھا دیکھتے ہیں تو اس کا بنیادی مسئلہ صحت ہے. مطلب ایک جو ہماری بنیاد ہے وہ صحت اور تعلیم پہ ہوتی ہے, دو ایک مین جو ہے وہ ہماری چیزیں ہیں. تو آج کا جو یہ آپ نے یہ رکھا خواتین پہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو اویئرنیس کی بات ہے. ہمارے میں اویئرنیس ہے نہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کھانا کیا ہے, ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں. اور اس قسم کے جو آپ پروگرامز کراتے ہیں, دیکھیں یہ اسی طرح اویئرنیس ہو, اور یہ آپ کو کرنے چاہیے مختلف پلیٹ فارمز پہ, لائک کالجز میں جو خواتین کے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, سکولز ہیں. دیکھیں یہ دنیا میں جو سکولنگ ہے, یہ جو آج آپ کام کر رہے ہیں, یہ رائٹ فرام سکول سے لے کے آنورڈ یونیورسٹی تک اس کی اویئرنیس ہوتی ہے. تو ہمارے اس ملک میں ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, یہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, اور ایک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنیادی صحت کی سہولت ہے کیا, اور خواتین کے کیا مسائل ہیں, دونوں کیا مسائل ہیں. ہمیں اپنی ڈائٹ کا نہیں پتہ, غذا کا نہیں پتہ, کچھ نہیں پتہ, بس اندھے واؤس کھائی جا رہے ہیں, اور ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ آپ کا زبیر بھائی جو آپ کا پروگرام ہوا ہے, اس میں ہماری بچیوں نے جو شرکت کی اور انہوں نے جو بات کی, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی آپ کو اس قسم کی کوئی آپ کو سیمینارز کی, کوئی فنکشنز کی ضرورت پڑے, تو یہ پریس کلب کا آڈیٹوریم آپ کے لیے حاضر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جب آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلان کریں گے, اور اس دن پھر ہم 2 منسٹرز ہیلتھ کو بھی یہاں بلا لیں گے آپ کو, تاکہ آپ کے سامنے ہو, وہ جواب دہ بھی ہو نا. آپ مطلب اس کو, ان کو یا دونوں کو لیں گے, خواجہ سلمان کو بھی لیں گے, خواجہ عمران کو بھی لیں گے, ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. تو ایک ایسا ایک فنکشن پروگرام رکھ لیں گے, اس میں ایک اویئرنیس کے لیے, اور اسپیشل ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی بلا لیں گے, ہماری لیڈی پروفیسران ہیں ان کو بھی بلا لیں گے, آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرائیں گے, اور پھر آپ اس کو کنڈکٹ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا, اور اس کو جاری رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ زبیر بھائی, اور آپ سب لوگوں کا شکریہ.